बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म और निगरान हुकूमत के बारे में सलाह मशवरे शुरू हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून का जो एक पार्लिमानी वफ़द है उसकी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके साथ मुलाकातें हो चुकी हैं, सलाह मशवरा शुरू हो चुका है। और अब एक जो सवाल है वो जिस पे बात हो रही है वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए। और तमाम जो इस वक्त सियासी जमातों की क़यादत है उसकी ये कोशिश नज़र आती है कि इलेक्शन जो है वो 60 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाए और अगले साल तक ना जाए और इलेक्शन से पहले पहले कुछ इंतखाबी इस्लाहात भी कर ली जाएँ ताकि इन इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए इलेक्शन में धांधली का रास्ता रोका जा सके। आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या किसी को पाकिस्तान में ये फ़िक्र है कि इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फ़िक्र है वो इस मौजूदा कौमी असम्बली की जो इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी है उसको इसकी फ़िक्र है और वो इस बारे में क्या कुछ कर रहे हैं इस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर और इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सरबराह जनाब सरदार अय्याज़ सादिक़ साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अय्याज़ सादिक़ साहब। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इंतखाबी इस्लाहात पे आऊँ, पहले ये बताएं कि आपके ख्याल में निगरान वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन होगा, कौन होना चाहिए। मैं भी ये सोचता हूँ, देखिए निगरान वज़ीर आज़म का रोल एक बड़ा लिमिटेड रोल होता है और वो काबीना साथ बैठ के उनके ऊपर कंडीशंस हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ऐसे हालात में जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं हमें उसको थोड़ा बहुत बाइख्तियार भी बनाना चाहिए ताकि मामला हमारा ना रुके। इसलिए कि यहाँ तो डे टू डे हो सकती 3 महीने की एक बड़ा लंबा 90 दिन एक बड़ा तवील अरसा होता है। मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि जो शख्स वक्त पे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके इस ओहदे को छोड़ दे उसको होना चाहिए। तो निगरान वज़ीर आज़म का असल काम सिर्फ़ और सिर्फ वक्त पे इलेक्शन करवाना है। उनका वक्त पे इलेक्शन कराना है और इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी या निगरान वज़ीर आज़म की वो ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए और ना है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन वो डेट देगी। इनका काम है इंश्योर करें कि स्मूथ इलेक्शन हो, जहाँ इनको रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंट और स्मूथ इलेक्शन हो। वो निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म और कैबिनेट को करना चाहिए। अच्छा, जो आपकी जो फेडरल कैबिनेट है, कुछ उस कैबिनेट में जो आपके कुलीग्स हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी इत्तेहादी जमातों के साथ है और बहुत से जो तज्ज़िया निगार हैं उनका भी ये ख्याल है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, कोई जर्नलिस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा आदमी हो जो सियासतदान हो या वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो जो कि 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन करवा के घर चला जाए, वहाँ पे बैठे रहने की कोशिश ना करे। मेरा नहीं ख्याल है हामिद मीर साहब कोई ऐसी गुंजाइश होगी कि कोई बैठा रहेगा। अभी तक जो हालात हैं 2017 की जो वो हुई थी हमारी डीलिमिटेशन, उसी के ऊपर इलेक्शन होगा। जो हमारी सेंसस हुआ था उस पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका। तो जब आज हम जो बात कर रहे हैं उस पे तो ये 60 या 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए और कोई रास्ता नहीं। और आसिफ ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और MQM के साथ और दीगर इत्तेहादियों के साथ जो आपकी बातचीत हुई है जिसमें आप ख़ुद भी शामिल थे, तो उसमें जो नाम ज़ेर बहस आ रहे हैं वो नाम वही हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे भी ज़ेर बहस हैं। नहीं मीर साहब, कोई एक नाम भी डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, ये फैसला हुआ है कि एक टीम बन जाएगी पीपल्स पार्टी की, मौलाना साहब की, MQM की, जो हमारी टीम के साथ, मुस्लिम लीग नून की टीम के साथ बैठ के मशावरत में अपनी तजावीज़ देंगे और उसमें हम डिस्कस करने के बाद फिर अपनी लीडरशिप्स के साथ ये शेयर करेंगे कि जी ये नाम आए थे और इस पे हमारी इत्तेफाक राय हो रही 2, 3, 4 होंगे और उसके ऊपर फिर एडवाइस लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि तहरीक इंसाफ वाले तो असम्बली से इस्तीफ़े दे के चले गए, फिर उन्होंने वापस आने की कोशिश की, उनको वापस नहीं आने दिया गया, तो निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे तहरीक इंसाफ से भी कोई मुशावरत होगी?
ہمارے پاس جو لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے اس وقت، ان سے ہماری بات چیت ہوگی. آپ نے ایک بڑا ٹرکی سا ایک کویسچن کیا، بٹ اس کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اسمبلیوں میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے تھے. وہ جیت گئے، جب ہار گئے تو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن کو بھی ایبروگیٹ کر دیا، اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں جو وہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی استعفے دے دیے. پھر انہوں نے کہا نہیں استعفے واپس لے لیں. پھر جب بائی الیکشن آیا وہ ساری سیٹوں پہ خود لڑ لیے. تو اس کا مطلب وہ حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. 2014 میں آپ کو یاد ہوگا یہیں سے گزرتے تھے، پتھر آپ کو بھی مارے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ سب چور بیٹھے اندر، اسی اسمبلی میں جا کے بیٹھے. تو یہ میرا خیال ہے ان کو جو آنے والے الیکشن میں اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کے کینڈیڈیٹ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے آپ نے اسمبلیوں میں بیٹھنا بھی ہے یا نہیں، یا آپ صرف الیکشن لڑ رہے ہیں اور پھر جا کے ریزائن کر دیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. یہ بھی پوچھ لینا چاہیے. خالی سیٹیں تو نہیں رہیں گی، اس کے اوپر تو پھر کام شروع ہو جائے گا. آپ کا کافی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے اس الیکشن میں جو بیلٹ پیپر آئے گا تو اس بیلٹ پیپر میں بلے کا نشان ہوگا؟ میں یہ کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا، مگر مجھ سے پوچھیں تو ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. ہمیں الیکشن کوئی بھی آسان نہیں لینا چاہیے. مجھے 2002 کا الیکشن یاد ہے، 2008 کا، 13 کا، 15 کا، 18 کا. اب اتنے الیکشن لڑ لیے. الیکشن کوئی بھی آسان نہیں ہوتا. اپنے اپوننٹ کو ایزی نہیں لینا چاہیے. نشان وہ نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا، کوئی نہ کوئی تو نشان ہوگا. تو الیکشن پروسیس جاری رہے گا. وہ رک نہیں سکتا، ملک رک نہیں سکتا، ملک کو روکا نہیں جا سکتا. اور یہ جو بھی اس میں ہوگا اس پہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے. تو جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، آپ کے پرانے دوست، ایچ ایس این کالج کے زمانے سے جو آپ کے دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ موجود ہوں گے، الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں گے وہ، یا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ یہ جو کل سائفر آیا ہے یہ بڑا ہی ایک تکلیف دہ چیز آئی. آپ یہ دیکھیں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے تو یہ سیاسی بات کی تھی. سیاسی بات میں ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کی گئی. افواج پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا. $300 ملین تھا شاید جو کہتے تھے ہم میں بانٹا گیا، جس کا کوئی ثبوت نہیں. اور بہت آسانی سے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچا کے ڈپلومیٹکلی بھی اور افواج پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا کے بڑے آسانی سے، اور $300 ملین ہماری اتحادیوں کے اوپر لگا کے بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو سیاسی تھا. کیا اس طرح اپنی ذات کی خاطر پاکستان سے کھلواڑ کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس کیس کے بعد میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت گرم ہوں گی. تو ان کا قصہ تمام ہو گیا؟ تمام ہوتا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی، مگر بہت مشکلات ہوں گی. اس لیے کہ میری نظر میں یہ ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، میں آرٹیکل 6 کی بات نہیں کرتا. میری نظر میں اب ہماری کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتی ہے اور قانون بھی، قوانین ایسے ہیں کہ جہاں آپ کسی انسٹیٹیوشن کے اوپر اس طرح کا یا حملہ کریں جیسا انہوں نے 9 تاریخ کو کیا تھا، یا ان کے اوپر کوئی الزام لگائیں، تو یہ کیا ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال ہے میرا، میں لیگل آدمی نہیں ہوں، کیا یہ ملٹری کورٹ میں نہیں ٹرائی ہو سکتا؟ کیا یہ ٹریزن کے زمروں میں نہیں آتا؟ یہ ساری کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے مشکلات ان کے لیے بڑھتی نظر آ رہی ہیں. اچھا، آپ جو ہیں بہت سے سیاسی واقعات جو ہیں ان کے عینی شاہد ہیں، اور وہ ایسے واقعات ہیں جن کی تفصیل عام لوگوں کو نہیں پتہ. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. تو پچھلے 1-1.5 سال میں جی کچھ ایسے معاملات ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سے ان پہ بات کی جائے، کیونکہ اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں الیکشن کے بارے میں بات کروں گا. یہ جو آپ کے دوست ہیں ایچ ایس این کالج کے زمانے کے، ان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو بات چیت ہوتی رہی ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی آپ اس کا حصہ تھے. تو آپ کے ایک اور دوست ہیں ایچ ایس این کالج کے زمانے کے، پرویز خٹک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پارٹی ہے، سابقہ پارٹی، آپ کے سابقہ دوست، انہوں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ الیکشن کا چانس مس کیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ جی، اور پوچھا جائے کہ جی آپ نے 3-4 دفعہ الیکشن کا چانس کیوں مس کیا، تو یہ راز تو آپ کو بھی پتہ ہے. تو کیا پرویز خٹک صاحب درست کہہ رہے ہیں، واقعی 4 دفعہ الیکشن کا چانس ملا؟ میرا خیال ہے شاید زیادہ ہی ہو، میں نے گنی تو نہیں، مگر بہت مواقع آئے. دیکھیں ہم 2018 سے ان سے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں.
اور ان کے لیڈر جو ہیں نیچے کے لوگ بھی کہتے تھے ہمیں مذاکرات کرنا چاہیے. جب ہمارے ساتھ ڈسکشنز ہوئی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, جب ہمارے ساتھ ڈسکشن ہوئی فیٹف کے اوپر, تو کسی سٹیج پہ بھی ان کے لیڈر خود نہیں بیٹھے. یہ لوگ بیٹھتے تھے مگر یہ ان لوگوں کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ آن دا اسپاٹ فیصلہ کر سکیں. یا وہ کچھ اور لوگوں کو لے کے آتے تھے جو بات کرتے تھے, یا وہ کہتے تھے ہم واپس آئیں گے بتائیں گے. کئی دفعہ واپس ہی نہیں آتے تھے اور کئی دفعہ واپس آ کے بتاتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا, اس طرح. سو جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ نہیں تھی, جبکہ ہمارے لوگ با اختیار ہوتے تھے ڈسکشن. یہ 2018 سے سلسلہ جب سے ان کی گورنمنٹ چلا. جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی اس سے پہلے بہت کوشش ہوئی. اس کے دوران جب ہم نے ٹیک اوور کر لی اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تب بھی مذاکرات ہوئے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب انہوں نے دھرنا دینا تھا, جب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا تھا اور یہ پریشر ڈال رہے تھے اور یہ پشاور سے دھرنا لے کے آ رہے تھے, اس دن صبح بھی ہماری اسپیکر ہاؤس میں ملاقات ہوئی جو مجھے کہا گیا کہ ارینج کریں. اور وہاں بھی آ کے وہاں پرویز خٹک صاحب بھی تھے, اسد کیسر صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, وہ لوگ تھے. وہاں بھی ہماری بات ہوئی اور ہر پارٹی کا ایک ریپرزنٹیٹو تھا. نوید قمر صاحب تھے, فیصل سبزواری تھے, اسد محمود صاحب تھے, راجہ پرویز اشرف تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے. وہاں بھی ہمیں رویوں کی چیز نظر آئی کہ بات بھی کرنا چاہتے تھے اور بات نہیں بھی کرنا چاہتے تھے اور اختیار نہیں. پرویز خٹک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس نے کوشش نہ کی ہو کہ مذاکرات ہو جائیں اور بات چیت ہو جائیں. اور ہم بہت فلیکسیبل تھے, ہم بات کر کے چیزیں ریزالو کرنا چاہتے تھے. ملک کو نقصان ہو رہا تھا مگر جب یہ جاتے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جب پشاور میں مسجد کے اوپر حملہ ہوا اور دہشت گردی کا ہوا تو آل پارٹیز کانفرنس پشاور میں رکھی گئی. میں نے فون کیا پرائم منسٹر صاحب اور باقی لیڈرز کی مشاورت سے پرویز خٹک صاحب کو, اسد کیسر صاحب کو, اور انہوں نے اسد عمر صاحب سے مشاورت کی اور وہ بہت پازیٹیو تھے کہ ہاں آنا چاہیے. اور میں نے ان کو کیا آفر دی تھی, آپ جب وہاں آئیں گے, آنے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں دہشت گردی کو کنڈیم کریں گے, اس کے بعد میٹنگ ختم ہونے سے پہلے میں یہ بات ریز کروں گا کہ باقی جو ایشوز ہیں آپ کے, جس میں الیکشن تھے باقی تھے, ہم اس کے اوپر بھی کمیٹی بنا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی بہت اچھی تجویز ہے. مجھے واپس فون آیا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اس دن رات کو فون نہیں ہے, اگلے دن پھر میں نے فون کیا, میں نے دوپہر کو فون کیا, شام کو پھر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اجازت نہیں ملی. مجھے اس دوران عامر ڈوگر ملے, چیف وپ تھے, مجھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ ملے, مجھے جو ان کا ممبر ملا, میں نے کہا میں آفیشلی آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, کنوے ٹو یور لیڈرشپ کہ یہ موقع ہے, اس موقع کو سے فائدہ اٹھائیں. نیشنل انٹرسٹ ہے. میں نے کہا دہشت گردی ہوئی ہے, ہمارے پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں, مسجد کے اوپر حملہ ہو, اس پہ تو اکٹھے ہو جائیں اور میں آپ کو رستہ نکال کے دوں گا, ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے. مگر وہاں سے یہ اس سال بھی جولائی میں الیکشن پہ آپ راضی ہو گئے تھے؟ نہیں, ہم بات چیت کرنے پہ تھے, ہم پیچھے آنے کو تیار تھے, ہم ان سے بات کرنا چاہتے تھے مگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا, ہاں, وہ ان کی کنڈیشن کیا تھی, ایک ہماری چیف کی اپوائنٹمنٹ سے 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی, ایک اس میں سعد رفیق صاحب اور میں ادھر سے گئے, ادھر سے اسد کیسر صاحب, پرویز خٹک صاحب تھے, وہ بھیجے گئے تھے. کہہ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران نے بھیجا ہے. ان کی کنڈیشن باقی 3 تو ہم نے مان لی, فیئر اینڈ فری الیکشن, اپنا یہ دہشت گردی کے خلاف ہم لوگ اکٹھے ہو کے کام کریں گے. ایک کنڈیشن ہم نہیں مان سکتے تھے جو انہوں نے کہا کہ جی اپوائنٹمنٹ بھی آپ ہماری, ہم نام دیں گے, ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیں. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ؟ جی, یہ انہوں نے کہا. تو ہم نے کہا جی سوری. عمران خان اپنی مرضی کا اپوائنٹمنٹ آرمی چیف لگوانا چاہ رہے تھے, وہ نام دے رہے تھے کہ ہم 3 نام دیں گے, اس میں سے سلیکٹ کر لیں. یہ ہم نے کہا نہیں. اور وہ دونوں پیغام لے کے آئے تھے, وہ بھی بڑی دبی زبان میں یہ بات کر رہے تھے جس طرح کہ کسی کو روکا جائے نا کہ یہ بات کہہ کے بھیجا گیا کہ کرو اور وہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں, اس طرح کی سچویشن تھی. تو وہ ہم نے کہا کہ جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں, نہ ہی ہم یہ آگے پیغام پہنچائیں گے, کیونکہ ہم گئے تھے بغیر اجازت کے, اسی طرح جس طرح دوستوں میں ہوتا ہے ہم ملتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ انا جو تھی نا وہ اور ذاتیات, اس نے ملک کو نقصان پہنچایا اور یہ نیگوسیشن نہیں ہو سکی. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آپ کے خیال میں جو الیکشن ہے اکتوبر یا زیادہ سے زیادہ 10 نومبر سے پہلے ہو جائے گا, تو اس الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا کسی کے ساتھ اتحاد ہوگا, پی ڈی ایم
ایز این الیکشن الائنس الیکشن لڑے گی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو جائے، بٹ ایز اے الائنس مشکل ہے کہ ہم لوگ سب اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے اس کے بعد، بٹ ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کی جے یو آئی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ہماری جے یو آئی سے بھی ہو سکتی ہے، ہماری پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے، ہماری ایم کیو ایم سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں بات چیت کرنا چاہیے، ہم اس پارٹی کی طرح نہیں کہ جن کا لیڈر کسی سے بات ہی نہیں کرنے کو تیار۔ استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کی پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہوئی۔ ابھی ہم تو صرف جو آپس میں گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہاں مشاورت ہو رہی ہے کہ بات چیت کے کیا کرنا چاہیے، 60 دن کے لیے کرنا چاہیے الیکشن۔ اچھا، آپ اب آج کل آپ جب لوگ ملتے ہیں، زرداری صاحب سے ملتے ہیں، آپ فضل الرحمان صاحب سے ملتے ہیں، تو یہ ذرا اس پہ گفتگو نہیں ہوتی کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی آ گئی، پرویز خٹک کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز آ گئی، تو یہ آپ کو کاٹنے کے لیے تو نہیں آئی؟ میں رزق میرے سامنے اتفاق سے نہ مولانا صاحب سے، نہ ایم کیو ایم سے اور نہ پیپلز پارٹی سے اس ایشو پہ ڈسکشن ہوئی۔ ویسے آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے، وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ نہیں، میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی میں کچھ لوگ گئے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، کچھ ساؤتھ پنجاب والے چاہ رہے تھے ہم پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، اسی طرح جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ گئے ہیں اس میں سے کچھ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں جانا چاہ رہے تھے، کچھ مسلم لیگ نون میں جانا چاہ رہے تھے، تو اب تو یہ دو نئی پارٹیاں بن گئی ہیں۔ تو یہ تو آپ نے بلکہ خود ہی اپنی سوال کا جواب دے دیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو پھر کسی سے ہو سکتی ہے، بٹ ابھی تک کوئی ڈسکشن ان کے حوالے سے ایٹ لیسٹ ہماری جو آپس میں بیٹھے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا کل مولانا صاحب کے ساتھ تھے، صبح ایم کیو ایم کے ساتھ تھے، اس سے ایک دن پہلے زرداری صاحب کے ساتھ تھے، وہاں میں ان ساری میٹنگ میں تھا، یہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بات نہیں ہوئی اچھا ابھی تک۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے جس کے آپ سربراہ بھی ہیں، تو اس میں کوئی موٹا آپ ہمیں بتائیں گے کہ کن معاملات پہ آپ کا اتفاق رائے ہوا ہے؟ ہم نے ایک تو یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹی ہے، ہر پارٹی سے ہم نے ممبر لیا ہے، ہم نے اس کو اتنا رکھا جتنا جو سائز ایک ہونا چاہیے، بہت بڑا نہیں کمیٹی کو بنایا۔ اس میں جو ریکمنڈیشن سینٹ میں تاج حیدر صاحب نے ایک کمیٹی بنا کے تیاری کی تھی، ہم اس کو بھی لے آئے۔ نیشنل اسمبلی میں کوئی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے امینڈمنٹس تھی، ان کو بھی لے آئے، اور ہم نے ان سب کو اور ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی بٹھایا، ان کی بھی رائے لیں، بیکاز ہم کوئی امینڈمنٹ کر دیں جس میں ان کو پروسیس کمپلیٹ کرنے میں مشکلات ہوں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ وہ بھی ساتھ بیٹھے، ان کی بھی امینڈمنٹس تھیں، جس طرح ریپیٹڈلی فاٹا کا ذکر تھا جو کہ ریموو ہونا چاہیے، اس طرح کی امینڈمنٹس تھیں۔ ہم نے شروع کیا جس دن نامینیشن پیپرز جمع ہوں گے تاکہ سمپلیفائی کریں نامینیشن پیپرز کو۔ نامینیشن پیپرز جمع ہوں گے، اکاؤنٹ ہوتا تھا کہ ایک علیحدہ اکاؤنٹ کھولیں، اب اکاؤنٹ آسانی سے کھلتا بھی نا بینک میں، تو یا ایگزسٹنگ اکاؤنٹ کر لیں یا وہ دوسرا نیا اکاؤنٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے ریٹرننگ افسر کا، اس کو ہم نے ریویو کیا۔ پھر جو پولنگ ڈے ہے اس پہ بہت ایمفسس دیا، اندر کون ہوگا، باہر کون ہوگا، اس میں پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داری کیا ہے، اس کو جب فارم ہوگا وہ فارم کو سب کے سگنیچر چاہیے، تھم امپریشن چاہیے، اس کو الیکٹرانکلی بھی ٹرانسمٹ کریں گے اور فزیکلی بھی لے کے جائیں گے۔ یعنی کہ پریزائڈنگ افسر اپنے دستخط شدہ نتائج جو ہیں ان کا اسکرین شاٹ کھینچ کے ریٹرننگ افسر کو بھیجے گا؟ صرف اپنے نہیں، جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے بھی دستخط لے کے اور سٹیمپ انگوٹھے کا لے کے اس کو الیکٹرانکلی بھی بھیجے گا اور فزیکلی بھی لے کے جائے گا۔ اچھا، اور جو پھر ہوتا ہے ڈیلے ہو جاتا ہے پولنگ ایجنٹس کو، اس کا مطلب پولنگ ایجنٹس کو کیمرے والا فون اندر جانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، ہم نے سیکریسی کو رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے کہ بیکاز قانون میں سیکریسی بڑی ضروری ہے، تو اس کو ہم نے مد نظر رکھا ہے۔ تو پولنگ ایجنٹس اپنا کیمرے والا فون اندر نہیں لے جا سکتے؟ نہیں، وہ کیمرے کر کے وہاں وہ کھینچ نہیں سکیں گے، جب وہ رزلٹ ہو رہا ہوگا اس کی تو تصویر کھینچ سکیں گے، مگر کہ کون کس کو ووٹ ڈال رہا ہے کیا نہیں، یہ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں۔ اچھا، اور جو فرض کریں کہ ایک الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ صبح 3 بجے تک 4 بجے تک نہیں آتا؟ نہیں، ہم نے رکھا ہے ٹائم 2 بجے کا کٹ آف ٹائم۔ اب جس طرح بلوچستان میں، انٹیریئر میں یا سدرن پنجاب میں یا کچھ علاقے سندھ کے، کے پی کے، وہاں سے ریزلٹس آنے میں دشواری ہوتی، رات کو ٹریول کرنا مشکل، تو ہم نے 2 بجے تک رکھا ہے۔ اگر 2 بجے تک وہ رزلٹ نہیں آتا اور وہ اگلے دن 12 بجے کا ہم نے کٹ آف ٹائم دیا، اس ٹائم میں بھی ان کو کوجنٹ ریزن دینے ہوں گے کہ کیوں ڈیلے ہوا، کیا
سفر نہیں کیا جا سکتا تھا، کیا پہنچا نہیں جا سکتا تھا، اور اس میں جو ہیں ان کو لکھ کے دینا چلے پڑے یہ بات ہوگی نا بلوچستان کی، سندھ کی، بلوچستان کی. RTS فیل نہیں ہوگا. انہوں نے نادرا سے وہ لے کے سسٹم اپنے پاس لے گئے. کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، ان بڑے شہروں کے نتائج اگر رات 2 بجے کے بعد آتے ہیں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ نہیں، پھر ڈسکا ہو جائے گا نا، لگتا ہے پھر ڈسکا ہو جائے گا. مطلب ڈسکے میں ہم جو کچھ سیکھا ہے اس کو بھی یہاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈسکا اور دھند کو بھی اوائڈ کیا جائے. اچھا، تو وہ بھی ہم نے اس کو یہاں سیف گارڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح پھر ہم نے، آپ یہ دیکھیں کہ ٹریبیونل جو ہیں، ہم نے کہا جی ریٹائرڈ ججز کو نہ لگائیں، سرونگ جج لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ریٹائرڈ جج جو ہے نا پورے 5 سال کوشش کرتا ہے، جو اس نے 6 مہینے میں کام کرنا ہوتا ہے کہتا ہے میں 5 سال میں کروں. کیوں کروں؟ بیکاز جب اس نے وہ فیصلے کر دیے تو پھر تو ان کی افادیت ختم ہو گئی، ان کو پیسے ملنے بند ہو گئے. سرونگ ججز کا ہوگا کہ جلدی سے ختم کرو اور اس کو فارغ کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے رول اعلیٰ عدلیہ کا، جہاں سٹے ہو کے 1.5 سال 2 سال اس کی تاریخ نہیں لگتی. اس کو بھی 6 مہینے پہ باؤنڈ کیا ہے کہ 6 مہینے میں آپ اس کا فیصلہ کریں. انتخابی عذرداری کا فیصلہ 6 مہینے کے اندر کریں. جی ہاں، یہی ہم نے کہا ہے الیکشن ٹریبیونل کو، اور یہی اعلیٰ عدلیہ کو بھی اس میں لکھ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو ٹائملی. اور جو الیکشن کا ضابطۂ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی جو ہے اس کا فیصلہ 15 روز میں ہوتا ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ اتنا ٹائم ہم رکھ رہے ہیں. ہم الیکشن کمیشن سے ہماری جب ڈسکشن ہوتی رہی، ہم نے ان کی بہت سی چیزیں نہیں مانی، مگر بہت سی چیزوں میں ایڈمنسٹریٹو ان کو اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان کی ایک تو انڈیپینڈنس بھی رہے اور ان کی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ میں افیکٹ نہ ہو. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے جی، اور یقیناً سردار ایاز صادق صاحب کیونکہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سربراہ ہیں، بڑی اہم باتیں بتا رہے ہیں، اور ان کی باتوں سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ دھاندلی کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وہ مقصد ہے جس مقصد کے حصول کے لیے بہت سے سیاستدان پاکستان میں آج کل بڑے سرگرم ہیں. مزید انہوں نے کیا کیا اصلاحات کی ہیں اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سربراہ سردار ایاز صادق صاحب کے ساتھ، جو بتا رہے ہیں کہ کون سی انتخابی اصلاحات جو ہیں ان پر اتفاق رائے ہو چکا ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو اتفاق رائے ہے، کیا اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے؟ جی، اس میں ایک تو نیشنل اسمبلی کے ان کے ممبر ہیں، اور ایک علی ظفر صاحب سینٹ سے ہیں. علی ظفر صاحب نے شاید پہلی 2 میٹنگ نہیں اٹینڈ کی، بٹ وہ تیسری میٹنگ میں، بیکاز ہم نے پہلے ایک دفعہ ساری امینڈمنٹس کے تھرو گئے، جو تو ٹھیک تھی ان کو ہم نے علیحدہ کر دیا کہ ان کو اب نیکسٹ میٹنگ میں پریزنٹ کریں گے. جہاں ڈسکشن اور ڈیبیٹ تھی اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ لیا. تو وہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ کے بعد جب تیسری دفعہ ہم نے کیا تو علی ظفر صاحب تھے. تو علی ظفر صاحب نے پھر ایک ہماری میٹنگ اٹینڈ کی، اس میں وہ زیادہ تر خاموش رہے. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ جی ایک جگہ وہ بولے، تو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں میں نے، جو پروپوزلز آئی ہوئی تھیں، جو میں نے کٹوانی تھیں، وہ آپ لوگوں نے آلریڈی نہیں ٹیک اپ کی. ان کو یہ خدشات تھا کہ شاید یہ کمیٹی کسی پارٹی کو ریسٹرکٹ کرے گی فارن فنڈنگ کے حوالے سے، یا دوسرے میں کوئی بین لگانے کی بات کریں گے یا کوئی. تو ہم نے کہا کہ جی وہ آلریڈی پرووائڈڈ ہے قانون میں، تو ہمیں اس کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں لکھ کے بھیجیں اس کے بعد، اور اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ جی یہ میں نے امینڈمنٹ کرنی تھی، مگر یہ میں نے پروپوز کرنی، یہ آپ نے آلریڈی کر دی. تو علی ظفر صاحب بھی تھے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی تھیں. ان کو اعتراض تھا پریزائڈنگ افسر کے اوپر اور الیکشن کے عملے کے اوپر کہ وہ فیصلے نہیں کرتے، جب کوئی ارریگولیرٹی ہوتی ہے کہ ہم آبجیکٹ کریں تو پھر فیصلہ نہیں ہوتا. وہ میں نے بھی کہا کہ میں خود ایک چیز سے گزر چکا ہوں کہ وہ ایک جج صاحب تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے ان کو جب بھی انہوں نے جانا ہوگا. تو وہ یہ انہوں نے لکھا کہ الیکشن مشینری کا فیلئر تھا مگر ڈسکوالیفائی مجھے کر دیا. تو اس طرح کی چیزوں کا بھی ہمیں ادراک کرنا پڑے گا. اور لگائے انہوں نے 3.5 سال یا پتہ نہیں 2.5 سال گزارنے کے بعد یہ سارا سلسلہ کیا. تو ان کی یہ آبجیکشن تھی، اس کو بھی جتنا ہم ایڈریس کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب انفارچونیٹلی جو ایک انڈیویجول وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے
وہ 19-20 تو اب کر سکے گا مگر 15-20 نہیں کر سکے گا. اچھا. اور 19-20 بھی بڑی مشکل سے کرے گا بیکاز ہم نے ان کے اوپر بائنڈنگ کر دیا ہے کہ جو ہم اتنی سزا ان کو دینا چاہتے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں جتنے کہ وہ جس میں کہ پریزائڈنگ افسر لگنے سے انکار نہ کر دیں. جو ڈسکا والے ہیں اس کا میں آپ کو کیس بتا دوں. ڈسکا میں کلیئر کٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ یہ افسران کلپریٹ تھے. وہ اعلیٰ عدلیہ میں ان کو سٹے ملے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی جب سارے شواہد اور ہر چیز کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو میں صرف قومی اسمبلی کی نشست کی بات کر لیتا ہوں. قومی اسمبلی کی نشست پہ جو الیکشن قوانین کے مطابق جو اخراجات کی لمٹ ہے کیا اس پہ آپ نے نظر ثانی کی؟ جی ہمیں ایک تو ہم نے یہ کہا کہ جو الیکشن لڑنے کا شوق ہے نا اس کو وہ 30,000 روپے جب جمع کرائے گا نا تو وہ نان ریفنڈیبل ہو جائے گا. وہ واپس نہیں ملے گا. جس نے بھی الیکشن لڑنا ہے اور کاغذات جمع کرانے تو وہ چلیں گورنمنٹ ایکسچیکر کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ریئلسٹک بناؤ. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم کہیں کہ جی 10 لاکھ میں الیکشن ہو جائے گا. ہم نے اس کو 1 کروڑ کی سیلنگ نیشنل اسمبلی کے لیے اور 40 لاکھ کی پروونشل اسمبلی کے لیے کر لیا. ایک اور وہاں پہ بحث چھڑی کہ جی آپ کے ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں جذباتی ورکر ہوتا ہے وہ 50,000 روپے کی وہاں فلیکسیں لگا لیتا ہے اپنے علاقے میں اپنے محلے میں. ہم اس کو روک نہیں سکتے یا ہم اسے کہیں تم نے کیوں لگائی. تو اس میں یہ تھا کہ اگر وہ ایکسپینس ہوا تو وہ آپ کے ایکسپینس میں گنا جائے گا. اس پہ ہم نے کہا کہ نہیں اس میں ریزنیبل ایویڈنس ہونا چاہیے کہ میں کہوں کہ جی میر صاحب میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں آپ یہ 5 لاکھ روپے لگا دیجیے گا. ایسے نہیں ہوگا بٹ یو ہیو ریزنیبل ایویڈنس ہونا چاہیے. تو وہ بھی ہم نے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا جو دھاندلی میں ملوث انتخابی عملہ ہے اس کی جو سزا ہے اس کو آپ نے کم کیا یا زیادہ کر دیا؟ ہم نے اتنا کیا ہے کہ پریزائڈنگ افسر بھاگ ہی نہ جائیں. یہ آسان ڈیوٹی نہیں ہے. وہ فجر کے بعد بیچارے آتے ہیں پہلے ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں پھر فجر کے وقت آتے ہیں پھر وہاں الیکشن پروسیس میں صبح سے بیٹھتے ہیں. کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے. نماز کے لیے باریوں میں اٹھتے ہیں لائنیں لگ جاتی ہیں. پولنگ ایجنٹ سے جھگڑا ہو جاتا ہے. کون جھگڑا کرنا چاہتا ہے؟ زیادہ تر اساتذہ ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں نا وہ ٹھیک ہے وہ بڑی محنت کرتے ہیں ہم ان کی بڑا احترام ہے لیکن ان کو اس کے پیسے بھی تو ملتے ہیں. نہ ہونے کے برابر پیسے. بٹ تو آپ ان کے پیسے بڑھائیں. وہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی اس کو آپ ریویو کیجئے. بٹ ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں. ہاں اس طرح کے جو نیگلیجنس جس طرح ڈسکا والے ہیں اس طرح کے اور بھی کیسز تو ڈسکا والے جو ہیں ان کو سزا کتنی ملی؟ ان کو سزا تو انہوں نے جو پرپوز کی تھی وہ تو ابھی سٹے ہوئے ہیں سارے. کچھ بھی نہیں ملی. مگر ان کو ملنی چاہیے. نہیں لیکن قانون میں کتنی سزا ہے؟ 6 مہینے. یہ نہیں میں نے دیکھا بٹ یہ تو ریموور فرام سروس ہو جانے چاہیے. ایسے لوگ ایگزامپل تو سیٹ کرنا چاہیے. اچھا اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ اندر ہوں گے یا باہر ہوں گے؟ سیکیورٹی اہلکار باہر ہوں گے مگر پریزائڈنگ افسر کو اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اگر کوئی سچویشن ہوتی تو پریزائڈنگ افسر ان کو اندر بلا سکتا ہے. بٹ ریزن ہونا چاہیے بلانے کے لیے. یہ نہیں کہ بس اس نے کہا کہ یار آ کے اندر کھڑے ہو جاؤ. اس طرح نہیں ہوگا. اچھا اب میں آپ سے ایک مختلف نوعیت کا سوال ہے جو میں نے شروع میں بھی تھوڑا سا ٹچ کیا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو انتخابی اصلاحات میں آپ کو یہ بھی ریویو کرنا چاہیے کہ جو نگران حکومت کا تصور ہے یعنی کہ آرٹیکل 224 کے مطابق اگر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن فیصلہ نہیں کر سکتے پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے پھر وہ بھی اگر فیصلہ نہ کر سکے تو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے. خواہ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے یا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. لیکن جو نگران حکومت میں خواہ وہ نگران وزیر اعظم ہے یا نگران وزیر اعلیٰ ہے آپ ایک غیر منتخب آدمی جو ہے اس کو 3 مہینے کے لیے لا کے بٹھا دیتے ہیں. اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. یہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ جمہوریت کی نفی ہے تو نفی. اور یہ دیکھیں ہمارے کچھ ممالک میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہی چلتی ہے. ہاں اس کے اختیارات کم کر دیتے ہیں. اختیارات کم ہو جاتے ہیں. وہ الیکشن کمیشن امپاورڈ ہوتے ہیں. وہاں الیکشن کمیشن کو گالم گلوچ نہیں کی جاتی. وہاں الیکشن کمیشن کو بلا وجہ الزامات نہیں ڈالے جاتے. اگر ان کی مرضی کا الیکشن کمیشن ہے تو ٹھیک ہے. اگر مرضی کا نہیں ہے کوئی بات اگر کر دے جو کہ صحیح ہے تو نہ پسند آئے تو ان کے اوپر وہاں یہ نہیں ہوتا. تو الیکشن کمیشن اتنا امپاورڈ ہوتا ہے کہ وہ ریسٹرکٹ کر سکتا ہے پرائم منسٹر کو یا کیبنٹ ممبرز کو یا چیف منسٹرز کو کہ آپ اس اختیار سے آگے نہیں بڑھ سکتے. دس از ناٹ یور مینڈیٹ. اور الیکشن کرانے کی ذمہ داری ٹرانسپیرنٹ فیئر ٹائم وہ سب الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے. میں بھی آنے والے دنوں میں ہمیں اس امینڈمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کنٹینیوٹی رکھی جائے. اگلی جو اسمبلی ہے
میرا خیال ہے اس الیکشن کے بعد جو اسمبلی آئے گی جی اس کو اس پہ نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو نگران حکومت کا تصور ہے کہ جیسے ہی کسی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے قریب آتی ہے تو بہت سے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کوئی نگران وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, کوئی نگران وزیر خزانہ بننا چاہتا ہے, ادھر انٹرویو دے رہا ہے, ادھر فائل بھیج رہا ہے, ادھر فائل بھیج رہا ہے, اور ایک عجیب سا جو ہے نا کڑمس جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور آپ کے جو بہت سے جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں وہ دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں یہ آدمی اگر آئے گا تو یہ 3 مہینے کے لیے آئے گا یا 3 سال کے لیے آئے گا. تو یہ قصہ ہی ختم ہونا چاہیے. اچھا, ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ 3 مہینے کے لیے آئے گا یا 3 سال, ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ وقت پہ چلا جائے گا. مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سچویشن خراب ہوتی, یہاں بھی نہیں, 2014 میں لوگوں کی سی ویز چلنی شروع ہو گئی تھیں. پھر یہ جب ہماری گورنمنٹ آ رہی تھی تب لوگوں کی سی ویز چلی گئی تھی کہ انہوں نے تو رہنا نہیں, اپنی سیویاں کرو. لوگ لابی کرنا شروع کر دیتے ہیں, رشتہ داریاں ڈھونڈ لیتے ہیں, ایسے دوست جن کو سال نہیں ملے ہوتے ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ جی میرا نام بھی آگے تجویز کریں. میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں خود ذاتی طور پہ ایسے 5-6 لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا ہے میرا انٹرویو ہو گیا ہے, اور میری منسٹری کے نیچے جو لوگ ہوں گے میں نے ان کا بھی انٹرویو کرا دیا. اچھا, پتہ نہیں وہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, لیکن اس طرح کے لوگ جو ہے نا ان کی باتیں سن کے تو کم از کم مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یار یہ 3 مہینے والا چکر نہیں لگتا. حامد میر صاحب, وہ کون انٹرویو کرتا ہے یہ تو بتائیں. وہ بس آپ کسی کا نام لیتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ ہی کے دوست کرتے ہوں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سردار ریاض صادق صاحب, کیونکہ آپ وزیر اقتصادی امور بھی ہیں تو میں جو وقفے سے پہلے اور سیاسی امور بھی ہیں اور اقتصادی امور بھی ہیں اور کافی آپ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے, اور جو IMF اور ورلڈ بینک سے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان مذاکرات کے بھی آپ عینی شاہد ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کیسے یہ سارا بریک تھرو کیا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہو گئی ہے, اس ڈیل کے بعد جو ہے وہ لوگ جو سیویاں لے کے پھر رہے تھے نگران حکومت کے لیے, ان کا چانس کم ہو گیا؟ یہ میں آپ سے بالکل ایگری کروں گا. آج میرے پاس ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ آیا ہوا تھا اور وہ بھی مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں کنٹینیوٹی رہے گی. تو میں نے کہا ریسٹ ایشور کنٹینیوٹی. آپ مجھ سے پوچھیں تو جو ہمارے اس وقت سیکٹری صاحبان بیٹھے ہیں کرٹیکل منسٹریز میں, میرا خیال ہے انہی کو چلانا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ ورلڈ بینک سے کس طرح ڈیل کرنا ہے, IMF سے کس طرح ڈیل کرنا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کس طرح ڈیل کرنا ہے, ڈالر کا اوپر نیچے کیا ہو جائے. اس میں IMF کی ڈیل میں شہباز شریف صاحب کا بہت بڑا رول ہے, اسحاق ڈار صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم میں طارق باجوہ صاحب کا, طارق پاشا صاحب کا, کاظم نیاز سیکٹری اکنامک افیئرز ڈویژن اپنا انپٹ دیتے رہے, چیئرمین FBR عاصم صاحب کا, ان کی ٹیم کا. آئی تھنک دن رات محنت ہوئی ہے. اچھا, پیرس اور جو کچھ وہ کہتے تھے اگر وہ دے دیتے تو شاید بہت مشکلات ہوتی. انہوں نے اس سے بہت کم دیا ہے جتنا وہ انیشلی مانگ رہے تھے. پیرس کی جو میٹنگ ہے اس میں تو آپ شامل تھے جی, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. اس میٹنگ کی جو تفصیلات میرے تک پہنچی ہیں تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ IMF والوں کو یقین نہیں تھا کہ آپ یہ جو ان کی ایک شرط تھی کہ آپ اپنے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ اس لیول تک لے جائیں, اور خاص طور پہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے جو انہوں نے آپ کو انفارمیشن دی, وہ شاید انفارمیشن پہ آپ کو ڈاؤٹ تھا. تو پھر وہ شہباز شریف صاحب نے وہ بریک تھرو کیسے کیا؟ یہ کوئی 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی. شہری رحمان صاحبہ بیٹھی تھی, میں تھا اور مریم اورنگزیب صاحب. شہباز صاحب نے جب بات شروع کی تو وہ IMF کی سربراہ نے ان سے کہا کہ نہیں یہ بھی آپ نے نہیں ابھی پورا کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا. تو میں نے شہری سے کہا, میں نے کہا شہری جتنی آیتیں ہیں پڑھ لو, پاکستان کا معاملہ. میں نے مریم کو تو دونوں پہلے سے پڑھ رہی تھیں. اچھا, آیتیں پڑھ رہی تھیں. میں نے کہا آیت الکرسی, درود شریف جو پڑھ کے پھونک سکتے ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے. جس طرح وہ میٹنگ چلتی گئی اور پرائم منسٹر صاحب بات کرتے رہے, ایک دم سے وہ سربراہ کہنے لگی IMF کی, پرائم منسٹر صاحب آپ یہ کر لینا تو میں آپ کے لیے پیسے ریز کروں گی, جا کے باقی ڈونر سے $2 بلین میں ریز کر کے دوں گی. وہ اتنا ایک دم سے ٹرانسفارم ہوا. اچھا, وہ وہاں سے بات ختم ہوئی. شام کو شہباز صاحب بیٹھ گئے, ڈار صاحب سے بھی بات ہوئی کہ یہ بات ہوئی ہے, ان کو بھی بتایا, پوری ٹیم کو بتایا. وہ ٹیم عائشہ غوث پاشا صاحبہ بھی تھیں ساتھ ہمارے. بہرحال یہاں کی ٹیم, ہم وہاں رات کے کوئی 11 بجے تھے, یہاں بھی رات کو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا.
اور اگلے دن شہباز صاحب نے اس کو کانفرنس میں پھر سے پکڑ لیا، پھر سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ہماری ٹیم نے بیٹھنا تھا، وہ تو بیٹھی نہیں ٹیم۔ جو ہمارے افسر ایمبیسی کے ان کے کوآرڈینیٹر، ان کی سربراہ کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی وہاں تو میسیج ہی نہیں گیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں ریزالو کریں۔ وہاں سے ہی فالوڈ اٹ اپ ٹو این ایکسٹینڈ کہ وہاں سے میسیج گیا کہ جی بیٹھیں اور یہ چیزیں ریزالو کریں۔ وہ بھی فائنانس کی ٹیم ڈار صاحب کی قیادت میں، آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد میں پوری، وہ ساری رات انہوں نے 2 دن کام کیا، اور شہباز صاحب نے وہ 2.5 دنوں میں، جس دن ہم پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد میٹنگ تھی، اگلا دن بھی ایک دفعہ ان کو پکڑ لیا اور ان سے بات کی، پھر دوسری دفعہ کی، اگلے دن پھر صبح انہوں نے بات کی، اور ہمیں اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مگر جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تب تک تو اس کا مطلب ہے اٹ از ایز گڈ ایز زیرو۔ تو ہمیں تسلی ہوئی تھی، ہمیں خوشی تھی، ہم ایکسچینج کر رہے تھے، نوٹس بھی ایکسچینج کر رہے تھے، ادھر ڈار صاحب دن رات لگا رہے تھے۔ ڈار صاحب جب وہ زیادہ ٹیکسز لگانے کی تو ڈار صاحب غصہ کھا جاتے تھے، پھر ان کو وہ نیچے لے کے آتے تھے ڈار صاحب۔ تو یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ایک وقت گزرا پاکستان کے لیے، اور الحمدللہ جیسے ہوا ہے تو انفلو آپ دیکھ لیں کہ سعودی عربیہ کا، یو اے ای کا، چائنا کا، یہ ساری چیزیں ایک سنک ہونے لگیں۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو سنبھال لیں اور یہ 3 مہینے میں ایک کنٹینیوٹی رہے، جو ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ان کے ساتھ ڈیل کرتی نہیں، جو کنڈیشنز ہم نے فلفل کرنی، تو میرا خیال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کچھ ہی سال میں ٹرن اراؤنڈ اچھا کر جائیں گے۔ آخری سوال، جی، نواز شریف صاحب کب آئیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلدی۔ مجھ سے کہیں تو میں جو کل گزر گئی ہے ان کو واپس لے آؤں۔ بہت بہت شکریہ سردار ایاز صادق صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔